अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज का ये दर्स ख़ास तौर से उन उलमा इकराम के लिए है जो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा दर्जे की मोहब्बत करने का दावा करते हैं और अपने अलावा तमाम दूसरे मसलक के लोगों को वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत करने वाला बावर करवाते हैं या बताते हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम दीवाने हैं, ज़रा उन उलमा इकराम को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए और अपने अखलाक को टटोलना चाहिए कि वो उम्मत के अंदर किस तरीके से और कहाँ तक वो इंतशार फैलाने की, इख्तिलाफ पैदा करने की और उम्मत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा बुरा काम अंजाम दे रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ हुगली ज़िला के एक कस्बा तेलिनीपाड़ा से। अभी एक दो रोज़ पहले वहाँ एक शख्स का इंतकाल होता है। वो इत्तेफाक से अहले हदीस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले थे। उनका घर अहले हदीस मस्जिद से बिल्कुल करीब है। उम्र दराज भी थे, बीमार भी थे। इनके इंतकाल के बाद इनके घर वालों ने जब इमाम से कहा, जो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा मुहिब कहते हैं और दीवाना रसूल के नाम से अपने आप को मौसूम करवाते हैं या अवामुन्नास को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितना ज़्यादा नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अवामुन्नास को भी चाहिए और उस तेलिनीपाड़ा के तमाम बाशिंदगान को भी चाहिए कि वो इनके इस रवैये पर और इनके इस बुरे अमल पर गौर व फिक्र करें कि हमने किसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर व मेहराब पर ला करके जलवा अफरोज़ किया है। जब उस मरने वाले के घर वाले उनके पास जनाजे की नमाज के लिए गुजारिश करने गए तो उन हजरात ने ये कह करके इनकार कर दिया कि फ़ला शख्स अहले हदीस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था, इसलिए हम उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। ये सोचने की और गौर व फिक्र करने की बात है कि एक शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है और उसका अमल जो है बिल्कुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और बरअक्स होता है, वो कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हो सकता है। वो आवाम को धोखा दे रहा है, वो मुसलमानों को धोखा दे रहा है, वो उम्मत इस्लामिया को धोखा दे रहा है, बल्कि उसे कोई हक़ नहीं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का नाम लेकर के इस्लाम और मुसलमानों के अंदर इंतशार और इफ्तिराक पैदा करने की बुरी सही कोशिश करे। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 के अंदर इरशाद फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह। इन लोगों ने अपने उलमा को, अपने दरवेशों को रब बना करके रख लिया है। ये कुरान की आयत सूरह तौबा की 31 नंबर की आयत है, आप देख सकते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद व नसारा के ताल्लुक़ से साफ अल्फाज में कहा कि उन्होंने अपने उलमाओं को, अपने पादरियों को और अपने दरवेशों को रब का दर्जा दे दिया है, हैसियत दे दिया है। इस ताल्लुक़ से अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जाते हैं मुलाकात के लिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके गले में एक सोने का लॉकेट, जो आज कल हम फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस जो सलीब ईसाइयों का की अलामत और निशानी हुआ करती है, उनके गले में पड़ा हुआ था। वो इस्लाम कबूल उन्होंने किया था। जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो कहा कि अदी इब्न हातिम, इसको अपने गले से निकाल करके फेंक दो।
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ تم لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ تو عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 3293۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جب عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو تمہارے علماء جائز قرار دیتے ہیں، حلال کہتے ہیں، تم اس کو حلال مانتے، اور جس چیز کو تمہارے علماء اور تمہارے درویش اور مبلغ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تم اس کو حرام قرار دے لیتے ہو اپنے اوپر، جبکہ اللہ کا فرمان کچھ اور ہے، شریعت کا حکم کچھ اور ہے، لیکن علماء کی بات مان کر کے تم چیزوں کو حلال اور حرام، غلط اور صحیح کا فیصلہ کر دیتے ہو۔ یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج جو معاملہ ہمارے علاقے میں ہوا، اس سے پہلے بھی 2-3 واقعات ایسے ہوئے، کسی نے کوئی آواز اٹھایا؟ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹا دعویٰ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کھنگال کر کے دیکھیے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اس کے انتقال پر ان کے جو بیٹے تھے وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے جنازے کی نماز آپ پڑھا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ وہ منافق اور رئیس المنافقین جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف کئی مرتبہ سازشیں کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے تک کی بھی ناپاک کوشش اس کی طرف سے ہوئی۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پر واپسی میں آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والا زنا کا یہی ملعون شخص، اسی نے الزام لگایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جو سیرت کی کتابوں میں اور قرآن حکیم کی آیتوں میں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اور آج ہمارے نام نہاد علماء اکرام جن کو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بٹھا کر کے رکھا ہے، اگر ہم جاہلوں کو امام اور جاہلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر جگہ دیں گے تو معاشرے میں اسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار اور خلفشار ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ان انگریزوں کے چھوڑے ہوئے غلام ہیں جو اسلام کو اپنے طرز عمل سے گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بارے میں عوام الناس کو سوچنا ہے، کس کو ہم نے لا کر کے بٹھا دیا؟ ایک ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا نام لے کر کے امت محمدیہ کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک ایسا شخص جو مرنے کے بعد جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے لوگوں سے دریافت کرتا پھرتا ہے کہ تمہارا حسب نسب کیا ہے، تمہارا نکاح کس نے پڑھایا، تم نمازیں کہاں پڑھتے تھے، گواہ دو لاؤ کہ تم بریلوی جماعت سے ہو اور اس مسجد میں نماز پڑھتے ہو اور ہمارے مقتدی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رئیس المنافقین کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع بھی کیا، روکا بھی، لیکن پھر بھی آپ تیار ہو گئے۔ اللہ نے آیت نازل کی کہ کوئی مشرکوں کے تعلق سے ایمان والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغفرت کی دعا ان کے لیے نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے نے گزارش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قمیص دے دیجئے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے والد کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، آپ نے اتار کر کے دے دیا۔
یہ اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آج کے نام نہاد علماء اکرام جو امت اسلامیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو فرقوں میں، گروہوں میں بانٹ کر کے اور ان کے درمیان دشمنی پیدا کر کے ایسے اعمال کی وجہ سے، کیا وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے؟ میں تو نہیں مانتا کہ وہ نبی سے محبت کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جھوٹے، یہ مکار ہیں، یہ امت کو کمزور کرنے، امت کو بانٹنے اور امت اسلامیہ کے شیرازے کو بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنا نام اور اپنا سکہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کمیٹی کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے، عوام الناس کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نبی کا نام لے کر کے ایک آدمی جھوٹی بات پھیلا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پراگندہ اور ناپاک کر رہا ہے، اور سارے لوگ خاموش تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اگر کوئی خلاف سنت کام کرتا، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرتا، تو فوراً صحابہ اکرام اس کا گریبان پکڑ کر کے ممبر سے نیچے اتار دیا کرتے تھے، اور اس کی دلیل تاریخ اسلام کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک شخص نے، ایک امیر اور حکمران نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلنے کی کوشش کیا، اور عید کی نماز کو جب وہ گیا تو پہلے نماز پڑھانے سے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر اور خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، صحابی رسول نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے نیچے اتار دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور آپ کا طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھاتے پھر اس کے بعد خطبہ دیتے۔ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایک جاہل امام کے پیچھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فراموش کر رہے ہیں۔ ہم امت اسلامیہ کے اتحاد و اتفاق کے بارے میں نہیں سوچ کر کے ہم اسی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہم سوچیں کہ ہم اس کی بات مان کر کے اس کی عبادت تو کہیں نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی بات کو ایکسیپٹ کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اللہ رب العالمین کے فرمان کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں، پھر تو ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، ہمارا اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اور ہمارے دنیا اور آخرت اور عاقبت دونوں بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس بات میں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور آئندہ اس طرح کی کوئی ایسے کام نہ ہو یا ایسا کوئی معاملہ پیش نہ آئے۔ عوام الناس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، مسجد کی کمیٹی کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کرنے والا ہوتا ہے، اور جس اخلاق کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے، اور اگر ان کا نام لے کر کے ایسی بد اخلاقی کا کام کیا جائے اور جنازے کو اس طریقے سے دھتکار دیا جائے صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا بننا چاہیے، قرآن کو عمل میں لانے والا بننا چاہیے، اور ایسے مکار اور پاکھنڈی علماء کرام سے اپنے آپ کو اور اپنی سماج کو، سوسائٹی کو اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر کے خلاف سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اور تربیت کے خلاف معاشرے میں مسلمانوں کو ان کے اتحاد و اتفاق کو بانٹنے اور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ایسے نام نہاد علماء اکرام سے، علماء سو سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔